अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सैयद शाहज़र मेहदी। मेरी सेहत के प्लेटफॉर्म से इंसुलिन लगती रहे, ज़िंदगी चलती रहे कि एपिसोड 1 के साथ। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, इंसुलिन एक जान बचाने वाली दवा है। इंसुलिन के ख़रीदने से लेकर इंसुलिन के लगाने तक डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं, डिफरेंट हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो हैं तो बहुत मुश्किल, जो नज़र बहुत मुश्किल आती हैं, लेकिन है वो बहुत आसान। तो उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि एपिसोड 1 है, एवरी मंथ इसकी एक एपिसोड मेरी सेहत के प्लेटफॉर्म पे नशर हुआ करेगी, जिसमें हमारे पास कराची के मुख्तलिफ डॉक्टर्स, नामवर नामी गिरामी डॉक्टर्स आके उस पॉडकास्ट का हिस्सा बनेंगे, उस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। आज जिस शख्सियत से मैं आपका तारुफ़ करवाना चाहता हूँ, जिन डॉक्टर से मैं आपका तारुफ़ करवाना चाहता हूँ, वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। She is basically masters in diabetes and endocrinology, lecturer and clinical instructor at National Institute of Diabetes and Endocrinology. ये तो इनका एक मुख्तसर सा तारुफ़ है। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि उनका इस फील्ड के अंदर, इस डायबिटीज़ की फील्ड के अंदर जो अरसा उनका है वो तकरीबन 9 साल का अरसा है, जो कि बहुत बड़ा अरसा होता है, जिसमें वो पेशेंट्स के साथ डीलिंग और सारी चीज़ें जो है वो करती आ रही हैं। द वन एंड ओनली डॉक्टर फरियाल तारिक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब, आप आई खैरियत एम से हैं? गुड, थैंक यू आपका बहुत बहुत कि आपने मुझे इनवाइट किया मेरी सेहत शो में। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसा आपको पता है, इंसुलिन लगती रहे, ज़िंदगी चलती रहे, हमारे जो प्रोग्राम की थीम है। अच्छा, इंसुलिन से एक बात हमारे जहन में आती है, वो सबसे पहली बात है डायबिटीज़। अच्छा, डायबिटीज़, शुगर, ज़ियाबितिस, ये तीनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये आखिर है क्या चीज़? ये किस बला का नाम है कि 3 नाम है, लेकिन पेशेंट को जब बताया जाता है कि तुम्हें शुगर हो गई है खुदा ना खास्ता, तो वो अचानक से जो है वो सत्ते में आ जाता है। आप इसको आसान अल्फाज में कैसे बताएंगी? अच्छा देखें, डायबिटीज़ एक लैटिन ज़बान का वर्ड है और जिस शख्स को पहले एक दफ़ा डायग्नोज़ हुआ तो वो उसके बाद से वो डायबिटीज़ और मेलिटस कहते हैं कि एक बहुत ही स्वीट सी चीज़ जो कि उसके यूरिन में आने लगी थी। तो उस वक्त से ये डायबिटीज़ मेलिटस के नाम से दुनिया में है, आम है। लेकिन हम उर्दू ज़बान में अगर इसे देखें तो हम कहेंगे कि इसको ज़ियाबीतस है। ओके। और जब आपने कहा कि शुगर का ज़्यादा होना, ये एक बहुत ही मतलब लेमैन्स की बात है कि भाई शुगर का बढ़ जाना, शुगर का कम हो जाना, है ना, शक्कर का बढ़ जाना, कम हो जाना जिस्म के अंदर, तो ये सब एक ही चीज़ है जो कि डायबिटीज़ की हेडिंग में आती है। अब चाहे वो आप उर्दू ज़बान में लें, लैटिन ज़बान में लें, या आम फहम ज़बान में कहें कि जी शुगर बढ़ गई है, तो है ये एक क्रॉनिक कंडीशन। एक्यूट कम होती है लेकिन क्रॉनिक ज़्यादा है। दुनिया भर में जिस तरह से टाइप 2 डायबिटीज़ है, वो एक क्रॉनिक कंडीशन है, साल हर साल से चली जा रही होती है, लोगों को पता ही नहीं होता, ना उससे कोई ख़ास सिम्टम्स हैं ना साइंस हैं, और एकदम से किसी भी चीज़ से पता चलता है। कभी आँखों का कोई इलाज कराने जाना है, जैसे कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना है, तो पता चला कि जी इनको तो शुगर है, 400 शुगर है। अच्छा, कोई किसी डेंटिस्ट के पास जाता है, उसको दांत में दर्द है, कहे जी मेरा दांत निकाल दें, तो डॉक्टर ने चेक किया कि अरे आपको तो 300 से ज़्यादा शुगर है, तो हम तो आपका दांत नहीं निकाल सकते, पहले आप अपनी शुगर को चेक करें। तो ये बिल्कुल साइलेंट सी है, इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर को भी साइलेंट किलर कहते हैं कि खामोश कातिल। तो ऐसा ही है। कोई साइन सिम्टम्स नहीं होता, और जिन लोगों को ये होती है उन्हें ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं होता। हाँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि अगर किसी की फैमिली में किसी को पता है कि जनाब मेरे 4 फादर्स या मेरे अपने फादर मदर या मेरे भाई बहन, मेरे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में चचा मामू ताया खाला पुप्पो ये आ जाते हैं, अगर इनमें से किसी को भी शुगर है तो उसको अलर्ट हो जाना चाहिए कि शायद मुझे भी हो सकती है शुगर, क्योंकि ये ख़ानदानी है, जेनेटिक्स है, और ये एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, शुगर तो हर इंसान के जिस्म के अंदर होती है। जैसे किसी भी इंसान को ले लें, पैदा हुआ शुगर है उसके पास, शुगर जिस्म के अंदर एंड ऑल सारी चीज़ें, तो क्या उसके पास भी, उसके अंदर भी जिस्म के अंदर शुगर है, और वो जो शुगर का पेशेंट है वो भी मसले मसाइल के सामने, लेकिन ये आइडेंटिफाई हम कहाँ पे कर रहे होते हैं? अच्छा, देखिए शुगर है से मेरा, देखें हमारी बॉडी में बहुत सी चीज़ें हैं ना, जैसे नमकियात हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ये सारी हमारी नमकियात हैं, वाइटामिन्स हमारे जिस्म में अंदरूनी तौर पे मौजूद है। इसी तरह हमारे जिस्म में जो भी चीज़ हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वो जिस्म के अंदर जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, और ग्लूकोज जो है वो एक सबसे बड़ा सोर्स है शुगर का हमारी बॉडी में, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है
وہ اس وقت تک فنکشن نہیں کرتا جب ہمارے پاس پراپر گلوکوز سپلائی نہیں ہوتی، کیونکہ برین کو فنکشن کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے گلوکوز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے جسم کے اندر یہ سارا نظام موجود ہے خود سے ہی کہ شوگر کھائے گا تو بھی شوگر کنٹرول رہے گی، کاربوہائیڈریٹ پروٹینز فیٹس کھائے گا تو بھی شوگر کنٹرول رہے گی، کیونکہ جسم کے اندر جو پینکریاز جس کو کہ ہم لبلبا کہتے ہیں اس سے ایک ہارمون انسولین نکلتا ہے جو کہ ہمارے شوگرز کو کنٹرول کرتا ہے کہ جس کھانے میں شوگر زیادہ ہے، کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہے تو وہ اس کو میٹابلائز کرے گا اور جتنی ضرورت ہے وہ استعمال کرے گا اور باقی وہ نکل جائے گی. تو شوگر سب کے ہوتی ہے جسم میں، لیکن کنٹرول جو ہے نا وہ آؤٹ ہو جاتا ہے، اور وہ اس لیے آؤٹ ہو جاتا ہے کہ یا تو انسولین بن ہی نہیں رہی، بن رہی ہے تو اپنا کام نہیں کر رہی، ریزسٹنس ہو رہا ہے اس کے خلاف. تو پھر اس صورت میں دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کس قسم کی مسئلے میں جو ہے پیشنٹ گرفتار ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے پھر. ٹھیک ہے. باقی ڈاکٹر صاحب انسولین کی بات آپ نے کی اور ہمارا ٹاپک بھی اس کے ارد گرد ہی گھومتا ہے. انسولین کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو انسولین جسم کا وہ کون سا حصہ ہے کہ جس سے انسولین نکلتی ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ حصہ انسان کا کسی بھی حادثے میں اگر وہ ڈیمیج ہو جائے تو اس کے بعد بھی پھر ہمیں انسولین لگانی پڑے گی؟ ٹھیک، دس از اے گڈ کویشچن. بیسکلی کیا چیز ہے، میں نے ابھی بتایا کہ پینکریاز ہیں جو کہ لیف لائک اسٹرکچر ہوتا ہے، پتے کی طرح سے ہماری باڈی میں ہوتا ہے، ایبڈومن میں پریزنٹ ہوتا ہے وہ، اور اس سے انسولین ہارمون نکلتا ہے. اچھا، اب انسولین نارملی نکلتا ہے، جن لوگوں کے ہے وہ کنٹرول میں ہے. اب اگر ایک فرض کریں ایک شخص ہے جو پیدا ہوا، کچھ عرصے پیدا ہونے کے بعد اس کی شوگرز جو ہیں وہ ان کنٹرول ہو گئیں، تو اس کی انسولین کی لیول چیک کرائی گئی تو پتہ چلا جناب اس کے اندر تو انسولین ہے ہی نہیں. تو اب کیا کیا جائے، اس کو زندہ تو رکھنا پڑے گا، کیونکہ جب تک وہ انسولین نہیں لگائے گا وہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو اس کے لیے پھر ہم کو اوپر سے یعنی ایگزوجینس انسولین دینی پڑتی ہے تاکہ وہ زندہ رہے. اور اس کی ایک سب سے بڑی مثال جو ہے وہ دنیا بھر میں یہ ہے کہ 1921 میں سب سے پہلے انسولین بنی، اور 1922 میں ایک چھوٹا بچہ تھا جو کہ ٹائپ 1 کا بچہ تھا، جس کے اندر پینکریاز نے انسولین پروڈیوس کرنا بالکل چھوڑ دی تھی، آلموسٹ زیرو ہو چکی تھی. تو اس کو سب سے پہلے دی گئی اور وہ بچہ سروائیو کر گیا، اور اس کے بعد سے پھر یہ دنیا میں عام ہو گئی. اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے کہ ان کے اندر انسولین ہے لیکن وہ کام نہیں کر رہی. کیوں نہیں کام کر رہی؟ کسی سیلولر لیول پہ جا کے ریسیپٹرز بلاک ہو گئے، اس کا اندر جانے کا ایکشن ختم ہو گیا ہے، یا ریسیپٹرز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں لیکن اندر سیل کے اندر کوئی ریزسٹنس ہے. تو وہ جو ڈائبٹیز ہے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، جو کہ اس وقت دنیا میں سب سے کامن ہے، اور وہ کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے. ایون 10 سال کے بچے کو بھی ہو سکتی ہے، 40 سال کے، 70 سال کے کسی بھی پیشنٹ، کسی کو بھی یہ ہو سکتی ہے. تو ایک یہ کہ جس میں انسولین بالکل بھی نہیں تھی تو اس میں تو علاج انسولین ہی ہے، لیکن جن میں انسولین ہے اور ریزسٹنٹ ہے تو اس میں دواؤں سے بھی کافی حد تک ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے انسولین ایک تو بن ہی نہیں رہی، وہ ہمارے پاس آ گئے، آپ کے کہنے کا مقصد ٹائپ 1 میں آ گئے. جی. اب اگر ہم بات کرتے ہیں ٹائپ 2 کی، جیسا آپ نے بتایا کہ انسولین ہے لیکن جتنی اس کی ضرورت ہے انسولین کی وہ انسولین اس جسم میں نہیں آ رہی، تو پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹائپ 2 ڈائبٹک پیشنٹ ہے. ایسا ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں پیشنٹ کو قابو کرنا کیسا آپ کے لیے ہوتا ہے؟ کیونکہ پیشنٹ جب آپ کے پاس آتا ہے وہ اس کو ایک ہے نا ٹرم کہ گولی تو وہ لے لے گا، گولی اور دوائی تو وہ کھاتا رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ اس کو انجیکشن کی بات کریں گے تو ایک فیئر سا ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو ہماری سوسائٹی ہے اس کا انفارچونیٹلی ایک فیئر ہے کہ یار وہ انسولین جو ہے وہ انجیکشن ہے یا پھر یہ آخری علاج ہے، آخری علاج. بالکل ایسا ہی ہے. پھر وہ زندگی کے آخری حصے میں وہ آ گیا ہے جس وجہ سے اسے انسولین لگانی ہے. کوئی چیز نہیں ہے، دعا بھی نہیں، دوا بھی نہیں، بس صرف انسولین ہے، تب تو اوپر ہی جانے. بالکل ایسے. تو ایسے پیشنٹ کو آپ کس طریقے سے گائیڈ کریں گی کہ وہ انسولین کو سمجھے اور پھر وہ اس کی طرف آئے؟ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایک پیشنٹ کو دیکھا، اس کو ڈائگنوز کر لیا کہ جناب ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کافی وزن دار ہوتے ہیں، ان کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے. پہلی چیز، جو ٹائپ 1 کے ہوتے ہیں لوگ وہ وزن دار نہیں ہوتے، وہ دبلے پتلے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر جب انسولین نہیں ہوتی تو انسولین ایک طرح کا نا ہمارے ہاں اینابولک ہارمون ہے، یعنی وہ ہماری باڈی میں پروٹینس کو بلڈ اپ کرتا ہے، فیٹس کو اسٹورز کرتا ہے، کاربوہائیڈریٹ کو اسٹور کرتا ہے. تو پیشنٹ جو ہے اس کی وجہ سے ویٹ گین کرتا ہے، لیکن وہ انسولین کام نہیں کر رہی تو ویٹ مزید گین ہوتا چلا جائے گا.
تو اس صورت میں ہم جب ڈائگنوز کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جناب ٹائپ 2 ہے، پھر ایک ہو سکتا ہے ایک اسٹرانگ فیملی ہسٹری بھی ہو کہ ان کے گرینڈ پیرنٹس میں کسی کو ہے، کسی میں نے کہا نا فرسٹ ڈگری ریلیٹیو میں ہے، تو ایسے لوگوں کو بتانے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب پہلا علاج اور آخری علاج بھی انسولین ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دواؤں پہ رکھ کے کنٹرول کیا جائے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ ٹائپ 2 کیٹیگری میں ہیں. ٹائپ 1 میں انسولین ہے ہی نہیں تو انسولین دینی پڑتی ہے، لیکن ٹائپ 2 میں دواؤں کے ساتھ بھی علاج کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ اب پیشنٹ کی کمپلائنس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا کوآپریٹ کرتا ہے، کھانے پینے میں کتنا ڈائٹ کرتا ہے، کس طرح سے دوا اپنے ٹائم پہ لیتا ہے، نہیں لیتا تو ظاہر ہے پھر اس کے ساتھ مسئلے مسائل چلیں گے. تو اگر لیکن ہم اس کو یہی بتاتے ہیں کہ جی آخری علاج نہیں ہے، آپ چاہیں تو انسولین سے بھی شروع کر سکتے ہیں علاج، چاہے تو دواؤں سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. تو باقی ڈاکٹر صاحب ایک اور کوشچن ہوتا ہے کہ انسولین آپ نے دے دی، پیشنٹ نے لگانی بھی شروع کر دی، لیکن بار بار آگے پھر وہ یہی پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا میں زندگی بھر لگاتا رہوں گا یہی، کیا ہم چینج کر سکتے ہیں، کچھ عرصے لگا لیں اور پھر اس کے بعد دوا پہ دوبارہ آ سکتے ہیں. تو آپ لوگ کیا واقعی میں اس کو تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں ایک کاؤنسل کرتا ہے کہ نہیں آپ نے لگانی ہے زندگی بھر، کیونکہ زندگی بھر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر چینج کر لیتا ہے. ایسا ہی ہے کہ وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ میں ایسی جگہ پہ چلا جاؤں جہاں پہ جو ہے مجھے گولیوں سے میرا علاج ہو جائے. تو ایسے پیشنٹ کو آپ کس طریقے سے کاؤنسل کرتی ہیں؟ آئدر آپ کہتی ہیں کہ نہیں آپ نے لائف ٹائم لگانی ہے، یا پھر آپ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے اوپر. اچھا، سب سے پہلے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی لائف اسٹائل کو چینج کریں. وہ لائف اسٹائل چینج کرنے کی مراد یہ ہے کہ میں نے بہت عرصہ جو پریکٹس کی اس میں نے یہی دیکھا ہے کہ ضرور ان لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے جن کی بایولوجیکل کلاک الٹی ہوتی ہے. بایولوجی یعنی جو ہے ہمارے صبح دوپہر شام رات کا ٹائم اللہ نے بنایا ہے وہ الٹا ہوتا ہے. وہ ایسے کہ ناشتہ وہ 12-1 بجے کر رہے ہوتے ہیں، دوپہر کھانا وہ 4-5 بجے کھا رہے ہوتے ہیں، اور رات کا کھانا وہ پتہ نہیں 1-2 بجے کھا رہے ہوتے ہیں. اب وہ پتہ نہیں اس دن کا کھا رہے ہوتے ہیں یا اگلے دن کا کھا رہے ہوتے ہیں. تو جن لوگوں کی کلاک صحیح نہیں ہوتی ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنی کلاک اپنی ٹائمنگ کو سیٹ کریں. اب جیسے رمضان میں آپ دیکھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے سحری اور افطاری رکھی ہے اور بیچ میں کچھ نہیں رکھا کھانے کے لیے، تو اللہ نے بتایا انسانوں کو کہ بھئی اگر آپ بیچ میں کچھ نہیں کھائیں گے تو کچھ نہیں ہو جائے گا، ورنہ آدھی سے زیادہ مسلمان قوم تو رمضان میں شاید ختم ہو جاتی ہے نا. تو یہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ صبح کا ناشتہ صحیح ٹائم پہ کریں اور رات کا کھانا صحیح ٹائم پہ کھائیں. بیچ میں ہلکا سا کوئی اسنیک لے لیں یا کوئی پھل فروٹس لے لیں تاکہ آپ کی ایک زندگی چلتی رہے، بجائے اس کے کہ آپ ڈھٹ کے سارا وقت کھانا کھائیں. تو سب سے پہلے تو ہم لائف اسٹائل ماڈیفیکیشنس بتاتے ہیں ان کو کہ اگر وہ اس پہ اپنے آپ کو سیٹ کرتے ہیں بہت اچھا ہے. نہیں ٹھیک کرتے تو ہم کہتے ہیں اب آپ دواؤں پر آ جائیے. دواؤں سے نہیں کنٹرول ہوتا تو میں تو اپنے پیشنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ جناب میں آپ کو کچھ دن کی مہلت دے رہی ہوں، سمجھیں 1 مہینہ بہت زیادہ ہوا 3 مہینہ. اگر آپ کی شوگرز ان سے کنٹرول ہو جاتی ہیں، آپ اپنی لائف اسٹائل صحیح رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے. ادروائز انسولین جو ہے وہ بہترین اور بہت اچھا علاج ہے، اور جتنی جلدی اس پہ آیا جائے وہ کمپلیکیشن سے بچ سکتا ہے. یعنی اس سے پیدا ہونے والی جو پیچیدگیاں ہیں نا، جیسے آنکھوں کا خراب ہو جانا، گردوں کا فیل ہو جانا، دل کی دھڑکن بند ہو جانا، پیروں کا کٹ جانا یا سٹروک ہو جانا، تو یہ سب چیزوں سے ہم بچاؤ کر سکتے ہیں اگر ہم مریض کو ارلی انسولین سٹارٹ کرا دیں. یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا. باقی ڈاکٹر صاحب ایک بڑے ایک امپورٹنٹ ٹاپک آتا ہے، ایک ڈفرینٹ لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے، آپ سے سوال ہوتا ہوگا ڈیفینیٹلی کہ ڈاکٹر صاحب میں جنک فوڈ کیسے چھوڑ دوں، یا میں کس طریقے سے اس کے اوپر کنٹرول کروں. تو کیا جنک فوڈ تو ہم بھی کھاتے ہیں، جنک فوڈ تو دنیا کھا رہی ہے اب، تو میرے خیال سے کامن ہی ہو گیا ہے. ایون اگر آفیسز میں بھی ہوتے تو لنچ بھی وہ بہترین جو ان کی چوائس ہوتی ہے وہی ہوتی ہے کہ باہر سے کوئی جنک فوڈ، کوئی برگر وغیرہ لیا ہے، کچھ لیا ہے. تو کیا کریں، ہم یہ کھانا چھوڑ دیں یا پھر کچھ اس طریقے سے کوئی اس کا فارمولا بتا دیں کہ کس طریقے سے کھانا چاہیے کہ تاکہ ہم لانگ ٹرم میں جو ہے وہ اس سے افیکٹ نہ ہو؟ بھائی آج کل تو سب سے آسان فارمولا یہ ہے کہ چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، نہ ہی کھائیں تو اچھا ہے. بالکل ایسے ہی. سب سے پہلی چیز تو گھر میں بنایا ہوا کھانا کھائیں، آرگینک کھانا کھائیں، کیونکہ یہ جتنے بھی بیکری کے آئٹم ہیں جس میں بن آ جاتا ہے، جس میں چیز آ جاتی ہیں، یہ سب چیزیں تو یہ مطلب ایک جس کو شوگر نہیں بھی ہے، جس کو بلڈ پریشر نہیں بھی ہے، کولیسٹرول نہیں بھی ہے، اس کے لیے بھی خطرہ ہے نا یہ. تو اب یہ تو کاؤنسل کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ، ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ کاؤنسل کرنا پڑتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی لیے کہا نا بندوں کو 5 وقت نماز پڑھتے جاؤ. تو مریضوں کو بھی ہمیں بار بار یہ بات بتانی پڑتی ہے کہ چیزیں تو بہت اچھی ہیں، ٹیسٹی بھی ہیں، اور لیکن کیا کریں یہ صحت کے لیے مضر ہیں. تو اگر صحت مند رہنا ہے تو ان چیزوں کو کہیں نہ کہیں اب آپ دیکھیں نا سوڈا ڈرنکس جو ہیں وہ تو لوگ چھوڑتے ہی نہیں ہیں.
ऐसा ही और दिन भर में 4-6 तो वो ज़रूर पीते हैं। दावत में गए तो कि जी फ्री मिला है तो पीना ही पीना है। तो अगर एक सोडा ड्रिंक ही बंद कर दें पीना, तो मेरा ख़्याल से आधी से ज़्यादा जो वो है ना डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, वो कंट्रोल हो जाता है। बहुत एक छोटी सी मैंने मिसाल दी है कि सोडा ड्रिंक्स बंद कर दें। फिर रमज़ान आ रहे हैं, लोग वो लाल शरबत ज़रूर पीते हैं। आई एम सॉरी, मैं लाल शरबत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ लेकिन जो शुगर वाले मरीज़ हैं एटलीस्ट वो तो ना पिएं। ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक में नींबू पानी से भी खोल सकते हैं अफ्तारी, है ना, ऑप्शन है। पानी लें और नींबू डाल लें, उसमें बेहतरीन टेस्ट है, नमक भी है, उसमें एक तरह का रस भी है, तो वो पूरी हमको न्यूट्रिशन देगा, कैलोरी देगा। लेकिन जो मीठे मशरूबात हैं और दूसरे हैं वो तो मना करना, ये बार बार काउंसिल करना पड़ता है। पेशेंट को एक दफ़ा याद नहीं रहता, बल्कि हमारे यहाँ तो अक्सर डाइटिशियंस जो हैं वो एक लंबा सा चार्ट देते हैं कि जी इसमें ये चीज़ें खानी है, ये नहीं खानी। वो रेड ग्रीन और येलो वाला सिग्नल जो है ना उसके कलर्स के होते हैं कि भाई आप ये खाएँ, ये ना खाएँ, लेकिन वो बार बार बताना पड़ता है मरीज़ों को, भूल जाते। डॉक्टर साहब आपने चार्ट की बात की, डाइट चार्ट डॉक्टर्स दे देते हैं। अभी हमारे पास माह रमज़ान की भी आमद है, तो माह रमज़ान में क्या डायबिटिक पेशेंट या शुगर का मरीज़ जो है वो अपनी ग़िज़ा को किस तरीके से मैनेज करे कि वो अपनी इंसुलिन भी टाइम पे लगाता रहे और उसको फर्दर कॉम्प्लिकेशंस का सामना भी ना करना पड़े? तो क्या इसका कोई स्पेसिफिक खाना होता है या फिर किस तरीके से उस पेशेंट को मैनेज करना? हाँ, ये तो जो रमज़ान की डाइट है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि अब 2 वक्त का खाना हो जाता है ना, मेनली सहरी और अफ्तारी का। तो उसमें इस तरह की कैलोरीज़ भी जाएँ जो कि पेशेंट को कमज़ोर भी ना करें और ग़िज़ाइयत भी पूरी चली जाए, शुगर्स भी मेंटेन रहें। तो ये तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म की, आई शुडंट से कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल सी चीज़ है। अगर मरीज़ समझ लें कि जी आपको सहरी में क्या खाना है, अफ्तारी में क्या खाना है, अफ्तारी के बाद 2 घंटे 3 घंटे बाद अगर खाना खाना है तो उसमें क्या खाना है, तो वो तो एक पूरी गाइडलाइन बनी हुई है इसके ऊपर, जो कि डायबिटीज़ एंड रमज़ान गाइडलाइन है, जिसने कि तमाम दुनिया भर में जो मुसलमान हैं जो रोज़ा रखते हैं उनको ये बताया गया है कि जनाब रोज़ा रखना कोई मसला नहीं है शुगर वाले मरीज़ों के लिए, और कोई मना भी नहीं है। अगर वो चाहें तो ज़रूर रखें, लेकिन अपने आप को एक जिस तरीके से डॉक्टर उनको दवाओं के बारे में बता रहे हैं और जो डाइट के बारे में बता रहे हैं उसको फॉलो करें तो ज़रूर एक नॉर्मल तरीके से रख सकते हैं। हाँ, इंसुलिन लगाने वाले जो मरीज़ होते हैं उनकी एक सबसे बड़ी चीज़ हम ये बताना चाहते हैं कि अगर इंसुलिन वो 2 वक्त की लगाते हैं, जैसे 12 घंटे वाली इंसुलिन है ना, सुबह लगाते हैं नाश्ते से पहले और रात को खाने से पहले लगाते हैं, तो वो रमज़ान में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, क्योंकि जो सुबह निहार मुँह वाला टाइम है वो अफ्तारी का हो जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हैं आप। हाँ, सुबह निहार मुँह वाला टाइम जो है वो अफ्तारी का हो जाता है, क्योंकि उसमें इंसान बिल्कुल खाली पेट होता है। तो वो जो सुबह इंसुलिन लगाते हैं वो पूरा डोज अफ्तारी पे लगा लें। ओके, मतलब सुबह की जो इंसुलिन निहार में लगाते थे वो अफ्तारी पे लगा लें। फ़र्ज़ करें 20 यूनिट लगाते थे तो 20 यूनिट ही लगाएं। ओके, ठीक है। और रात को खाने से पहले अगर वो फ़र्ज़ करें कि 20 यूनिट भी लगाते थे रात को भी, तो वो उस वक्त नहीं लगाएंगे, बल्कि सहरी में आधा डोज कर देंगे, यानी 20 को हाफ करें तो 10 हो जाते हैं, तो 10 यूनिट्स लगाएंगे। ओके, मतलब ये है कि हमारा जो रात का खाना है, रात के खाने के टाइम पे फिर रमज़ान में इंसुलिन का जो पेशेंट है वो रात में खाने के से पहले ना लगाए इंसुलिन, ऐसा ये सहरी के टाइम पे लगा ले, उसको एडजस्ट कर ले। जी, एग्जैक्टली, क्योंकि वो उसमें प्री मिक्स इंसुलिन होती है, उसमें लॉन्ग एक्टिंग शॉर्ट एक्टिंग दोनों होती है, तो वो खाने के 2 घंटे बाद भी कवर देगी और वो अगले 12 से 18 घंटे तक का कवर देगी। लिहाजा अफ्तारी में जो लगाई जाती है इंसुलिन वो पूरा यूनिट लगाई जाती है, लेकिन जो सहरी में लगाई जाती है वो आधा यूनिट लगाई जाती है। जो भी यूनिट है, जैसे मैंने कहा ना 20 यूनिट लगा रहे थे दोनों टाइम, अफ्तारी में पूरा 20 ही लगाया, लेकिन सहरी में उन्होंने उसको हाफ़ कर दिया, 10 यूनिट्स कर दिया। तो उससे ये होगा कि जो इतना अरसा वो कितने 12 घंटे 14 घंटे का रोज़ा होता है हमारे यहाँ, तो वो 14 घंटे में वो ना शुगर्स को बढ़ने दे और ना ही लो करने दे। अगर नहीं ठीक होता है तो फिर पेशेंट आके दोबारा से हमारे पास एडजस्ट कर सकता है अपना डोज, लेकिन अभी तक जो इंसुलिन की गाइडलाइन बताई गई है रमज़ान के हवाले से वो यही बताई गई है कि हमें उसको आधा लगाना है सहरी पे, या आधा नहीं तो कम से कम 30 से 40% तो रिड्यूस करना ही करना होता है डोज जो है सहरी पे, और अफ्तारी पे पूरे डोज ले सकते हैं जो वो सुबह निहार वो लेते थे। ठीक है। बाकी डॉक्टर साहब रमज़ान की बात चल रही है, तो हमारे यहाँ आपको पता है रोज़ा खोलने के लिए दही बड़े, पकौड़े, जलेबियाँ और इस तरीके की, और लाल शरबत जैसा भी आपने कहा, तो ऐसा कोई आपके पास कोई पेशेंट इस तरीके का कोई आया हो कि जिसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो और उसने डायरेक्टली बोल दिया डॉक्टर साहब मैं ये नहीं छोड़ सकता, अब आप बताएं मैंने क्या करना है? हाँ, नहीं, हम उसको नहीं कहते कि आप ये छोड़ें, क्योंकि ये चीज़ें हम उनसे कहते हैं कि लें।
ہم ان کو منع نہیں, ہاں نہیں ہم بالکل منع نہیں کرتے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ دہی پھلکیوں میں چینی نہ ڈالیں. لوگ میٹھے دہی پھلکیاں کھاتے ہیں نا, وہ نہ کریں. گھر کی بنائی ہوئی لیں, اس میں دہی میں نمک تھوڑا سا مرچ جو بھی چاٹ مسالہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں, اس میں چینی نہ ڈالیں. اور 2 سے 4 دہی پھلکیاں وہ آرام سے کھا سکتے ہیں. چھولے ابال کے کھانا چاہیں وہ کھا سکتے ہیں. پکوڑے کھانا چاہیں, ہاں 1 سے 2 پکوڑے, شوگرز ان کی اچھی چل رہی ہیں وہ بالکل کھا سکتے ہیں, بالکل منع نہیں ہے ان کو یہ چیزیں کھانے کے لیے. ہاں مشروب میں اسپیشلی جو لال مشروب ہے وہ میں منع کرتی ہوں. میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ اگر اس کو لیمو پانی سے اگر وہ چینج کر لیں تو اس سے اچھا کچھ نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں, تھوڑا سا کھا لیں, نماز پڑھ لیں, اور اس کے بعد ریمیننگ کھانا جو ہے وہ آپ کھا لیں. کھانے میں بھی یہ نہیں کہ آپ 2-4 روٹیاں کھائیں, جو آپ کو ڈائٹ چارٹ دیا گیا ہے کہ آپ 1 یا زیادہ 1.5 روٹی کھا سکتے ہیں وہ کھائیں. کسی بھی ہری سبزی کے ساتھ کھائیں, وائٹ چکن کے ساتھ, مطلب وائٹ میٹ کے ساتھ کھائیں. تو ہم نے کسی بھی چیز کو منع نہیں کیا, نہ فروٹ منع کیا. اچھا ایون ہم کہتے ہیں فروٹ چاٹ بھی کھا سکتے ہیں. اوکے, مطلب آپ کی اس بات سے میں یہ اخذ کروں یا کنکلوڈ کروں کہ آپ نے کھلی چھوٹ دے دی ہے اپنے ڈائبیٹک پیشنٹ. میں نے کہا ایک کیا کہتے ہیں پورشن اینڈ سائزز میں, ایک مقدار میں, جہاں آپ کو 10 دہی پھلکیاں کھانی ہے وہاں آپ 4 پہ اتفاق کریں, لیکن کھا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ. لیکن شوگرز کنٹرول ہوں. پتہ چلا کہ افطاری کے وقت ہی جناب 300 شوگر ہے تو وہ تو بالکل ہی غلط ہے نا. ہم لوگ یہ بتاتے ہیں, تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا, مجھے نہیں پتا, مجھے بتانا چاہیے. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ شوگرز کی جیسے فاسٹنگ میں ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی 80 سے 110 یا 120 تک فاسٹنگ ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ان کی افطاری سے پہلے 70 ملی گرام سے نیچے شوگر جا رہی ہے تو جو بھی وہ انسولین لگاتے ہیں, جو میں نے کہا نا پورا ڈوز لگاتے ہیں, اس میں ان کو چاہیے 4 یونٹ کم کر کے لگائیں. اوکے, یہ خود سے ایڈجسٹمنٹ اپنے حساب سے کر لیں. ہاں لیکن اگر ان کی شوگر وہی 70 سے 120 126 کے درمیان میں ہے تو اپنے اس میں 2 یونٹ کم کریں. لیکن اگر 126 سے زیادہ یا 120 سے زیادہ چل رہی ہے تو پھر اس میں 2 یونٹ بھی لگا سکتے ہیں, اور 200 سے اوپر شوگر چل رہی ہے تو 4 یونٹ ایڈ کر کے لگایا جا سکتا ہے. یعنی انسولین جو ہے وہ ان کو روزہ کھولنے سے پہلے لگانا ہے, کیونکہ یہ تو پوری دنیا میں بتایا گیا, اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے, انسولین تو پہلے لگائی جاتی ہے. تو وہ ہم شوگرز کی نا اپنے مریضوں کو بتا دیتے ہیں کہ جناب اگر آپ کی اتنی شوگر ہے تو آپ اتنے یونٹ لگائیں, اتنی شوگر ہے تو اس میں اتنا یونٹ کم کر دیں یا اتنا یونٹ بڑھا دیں. تو اس طرح سے جو ہے بہت سے آپ دیکھیں نا اتنے عرصے سے چل رہا ہے. گائیڈ لائنز ہماری تقریباً 2011-12 سے ڈائبٹیز اور رمضان کی گائیڈ لائنز چل رہی ہیں, 2019 میں, پھر 2021 میں ریوائز بھی ہوئی ہیں. تو وہ مریضوں کے لیے بہت اچھی ہیں, وہ اس کو فالو کرتے ہیں. اور لیکن اس میں یہ ہے کہ ان کو رمضان سے پہلے آ کے اپنا ایک دفعہ فالو اپ ضرور دینا چاہیے. اور بے شمار مریض جو ہیں وہ سیف روزہ رکھتے ہیں ماشاء اللہ سے. بہت کم ہیں جن کو کہ لو شوگرز ہو جاتی ہیں, یا بہت کم ہے جن کے ہائی شوگرز ہوں, لیکن زیادہ تر آبادی جو ہے وہ کنٹرول شوگرز سے اپنے روزہ. بالکل ایسے. باقی ڈاکٹر صاحب اسٹوریج کی اگر ہم بات کریں, انسولین لگا رہا ہے پیشنٹ لیکن گلائسیمک کنٹرول جو ہے وہ شوگر جو ہے اس کی مسلسل بڑھ رہی ہے, تو اس میں اسٹوریج کا کتنا اہم رول ہے؟ کیا واقعی میں جو ہے وہ فار ایگزامپل فریج میں اس نے رکھ دیا ہے, فریج میں سم ٹائم لوگ فریزر میں رکھ دیتے ہیں اور اس کو اسی طریقے سے استعمال کر لیتے ہیں نکال کے, نہیں پتہ ہوتا اس کو. تو اسٹوریج کا آپ کیا کہیں گی کہ اسٹوریج کا کتنا بڑا رول ہے انسولین لگانے کے ٹائم پہ, کتنی احتیاط اس کو جو ہے وہ کرنی چاہیے؟ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا. انسولین کی اسٹوریج جو ہے نا وہ اگر جو انسولین وہ وائل میں لگاتے ہیں, جو بوتل میں ہوتی ہے نا, اگر اس سے لگاتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ جناب فریج میں دروازے میں نہ رکھیں, کیونکہ دروازہ جو ہے بار بار کھلتا بند ہوتا ہے تو آؤٹ سائڈ ایٹماسفیئر سے اس کا ٹیمپریچر افیکٹ ہو سکتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فریج میں نیچے جو جیسے ویجیٹیبل کا باکس ہوتا ہے نا نیچے درازوں والا, اس سے ایک ذرا اوپر حصے میں رکھیں, کسی باکس میں ڈال کے رکھیں, اور جب ان کو لگانی ہو تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے باہر چھوڑ دیں, روم ٹیمپریچر پہ سمجھیں 5 سے 7 منٹ کے لیے, اور پھر اس کو لگائیں. کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے جو ذرا ٹھنڈے جگہیں ہیں ہمارے ملک میں, ان میں یہ وائل کہتے ہیں 1 مہینہ اگر باہر بھی چھوڑ دیں تو خراب نہیں ہوتی, یعنی فریج باہر بھی چھوڑ دیں تو خراب بغیر کھلا ہوا, بغیر کھلا تو خراب نہیں ہوتی. اچھا, اور آج کل تو اب پینز میں آ رہی ہیں نا, بڑی اچھی انسولیٹڈ پینز ہیں جو کہ اپنا ٹیمپریچر خود ہی مینٹین رکھتی ہیں. تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہاں فریج میں رکھیں, لیکن اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو جیسے خواتین ہیں وہ اپنے پرس میں ڈال کے لے جا سکتی ہیں, ان کو ساتھ میں برف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ 1-4 گھنٹے جو ہے وہ آرام سے پین جو ہے وہ سروائیو کر جاتی ہے.
تو وہ اپنے اس میں لے کے چلے جائیں. اچھا اب کچھ آتے ہیں ہمارے لوگ جو کہ گاؤں میں رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فریج بھی نہیں ہے, ہمارے یہاں گرمی بہت ہوتی ہے, تو اس میں ہم کہتے ہیں 2 چیزوں کا ان کو بتاتے ہیں کہ ایک تو مٹکا ہوتا ہے نا, پانی کا مٹکا, پتہ نہیں آج کل لوگوں کے پاس ہوتا ہے کہ نہیں, لیکن گاؤں میں ایم شور لوگ رکھتے ہیں. تو مٹکے میں پانی بہت ٹھنڈا رہتا ہے, یہ ایک بڑی قدرتی سی بات ہے کہ جس مٹی سے وہ بنتا ہے نا وہ اپنا ایک ٹیمپریچر مینٹین رکھتا ہے. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اپنا جو وائل ان کا ہے بوتل, وہ کسی دھاگے سے اس کے اندر لٹکا دیں, دھاگا باہر رکھیں اور اس کو لٹکائے رکھیں, اور جب ان کو چاہیے ہے مطلب جیسے کہ وہ پانی اس ہاتھ میں پانی ڈالیں تو وہ اس سے نکال لیں, اور جب ان کو لگانی ہو تو لگا, تو وہ اس سے بھی ٹیمپریچر بہت اچھا کنٹرول میں رہتا ہے. پھر ایک کولرز آتے ہیں, واٹر کولرز. تو واٹر کولر کا جو اوپر والا اندر اگر برف وغیرہ ڈال دی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن جو اوپر انہوں نے وہ رکھی ہوئی ہے نا, ایک کپ ٹائپ کا ہوتا ہے, اس کے اندر وہ انسولین کو رکھ دیں. تو جو نیچے کی برف ہے وہ ڈائریکٹ اس پہ ٹچ بھی نہیں ہوگی, اور ایک اچھا وہ اس کو ٹیمپریچر دے دے گی. تو جو واٹر کولرز ہیں اس میں بھی رکھی جا سکتی ہے انسولین کو. باقی ڈاکٹر صاحب سفر میں انسولین لے کے جانا, ڈیفینیٹلی پیشنٹس آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے, اور ایک پیشنٹس کے لیے ایک بڑا کوشچن ہوتا ہے جب وہ فار ایگزامپل ابھی رمضان کی آمد ہے تو عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں, یا پھر کچھ لوگ رمضان کے آخر میں اپنے جو ہے وہ دوسرے شہروں میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو کیا آپ ایڈوائز کریں گے کہ اگر انسولین لے کر جا رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے ٹریول کریں اور کیا کیا چیزیں لے کر جائیں تاکہ ان کی انسولین کی جو ایفیکیسی ہے وہ بھی مینٹین رہے, اور ان کی جو گلائسیمک کنٹرول ہے ڈیفینیٹلی وہ کنٹرول بھی رہے, اور ان کو مسئلے مسائل کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے. اچھا اب اس میں یہی ہوتا ہے کہ تھرمس ملتی ہیں جس میں کہ آپ برف کے ساتھ اس کو رکھ سکتے ہیں, کسی تھیلی میں ڈال کے رکھیں تو ڈائریکٹ اس پہ لگے گی بھی نہیں, اور وہ ٹیمپریچر کو مینٹین رکھے گی. اور آج کل جیسے میں نے بتایا کہ پینس ہیں, تو یہ پینس جو ہیں یہ تو 1 مہینہ بغیر فریج کے آپ رکھ سکتے ہیں, روم ٹیمپریچر پہ رکھ سکتے ہیں, اپنے بیگ میں رکھی ہوئی ہے جس میں کوئی زیادہ سن لائٹ نہیں پڑ رہی ہے, تو وہ آرام سے رکھی جا سکتی ہے. تو پینس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بغیر فریج کے 1 مہینہ آرام سے چل جائے گی. تو 1 مہینے کے لیے اگر عمرہ پہ جا رہے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں, تو وہ آرام سے اپنے یا تو روم میں رکھ دیں, ٹیبل پہ چھوڑ دیں, یا اپنے ساتھ اپنے بیگ میں رکھیں. مگر ڈاکٹر صاحب ایئر ٹریول کر رہے ہوتے تو وہ ہینڈ بیگ میں رکھیں اپنے ساتھ, ہاں ہینڈ بیگ میں رکھیں, کیونکہ لگیج میں بالکل بھی نہ ڈالیں. بلکہ ہم تو کہتے ہیں مردوں کی جیسے پاکٹ ہوتی ہیں اس میں بھی رکھ سکتے ہیں, بالکل جیسے پین رکھی جاتی ہے اس طرح وہ پین رکھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ اگر جیسے رمضان ابھی قریب ہے, کیا آپ میسیج دینا چاہیں گی پیشنٹس کو, کیا آپ میسیج دینا چاہیں گی وہ ان لوگوں کو کہ جو شوگر کو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید جو ہے یہ اب ختم نہیں ہوگی, یا پھر جو ہے یہ ہماری اب زندگی کا ایک حصہ ہے, اور اب میں اگر گولی کے اوپر ہوں تو پھر میں نے آگے جو ہے انسولین کے اوپر آ جانا ہے, اور انسولین جو ہے وہ میری زندگی کا آخری حصہ ہے. تو اس کو آپ کس طریقے سے بتائیں گی پیشنٹس کو کہ وہ جو ہے انسولین ان کے لیے آخری حصہ نہیں ہے, اور وہ ایزیلی سروائیو کر سکتے ہیں انسولین کے ساتھ بھی؟ اچھا, آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں بتانا چاہوں گی کہ رمضان میں جو لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ ڈرے نہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھیں گے یا نہیں رکھنا چاہیے یا نہیں رکھ سکتے. اگر وہ چاہتے ہیں تو پوری گائیڈ لائنز موجود ہیں, پورے طریقے موجود ہیں, ڈائٹ موجود ہے, دوائیں موجود ہیں کہ وہ اپنے روزے کو آرام سے رکھ سکتے ہیں بغیر کسی کمپلیکیشن کے ساتھ. وہ لوگ جو انسولین پہ اپنے آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں اور رمضانوں میں انسولین لگاتے ہیں, اس کا طریقہ میں نے بتا دیا تھا کہ ڈوز وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, اپنے مالج کے پاس جائیں اور اس سے کنٹرول کریں. کیونکہ انسولین جو ہے وہ نہ ہی آخری علاج ہے اور نہ ہی یہ کہ اس سے کوئی چیز خراب ہو سکتی ہے. یہ انسولین ایک ایسی چیز ہے جو کہ ان لوگوں کو جن میں انسولین نہیں ہے ان کو تو لگنی ہی چاہیے, اور وہ لوگ جو ٹائپ 2 ڈائبٹکس ہیں ان میں اگر دواؤں سے نہیں ٹریٹمنٹ ہوتی تو انسولین ضرور لگانی چاہیے, کیونکہ انسولین ہی زندگی ہے, اور انسولین لگاتے رہیں, زندگی چلاتے رہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, تھینکس الاٹ فار یور ویلیوبل ٹائم. اور آپ نے جو بھی باتیں کہیں وہ ڈیفینیٹلی ایک عام انسان کے یہ کوشچنز ہوتے ہیں دماغ کے اندر, تو ڈیفینیٹلی جب وہ سنیں گے آپ کی ساری باتوں کو تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے جو بھی کوشچنز ہوں گے یا جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ متس ہوں گے وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے. تو ونس اگین بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا, اور آئی ایم ہوپ فل کہ ہم اسی طریقے سے انہی پروگرامس کے تھرو آپ سے گیٹ ان ٹچ بھی رہیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینکس الاٹ. تھینک یو سو مچ.